बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। आज इंशाअल्लाह ज़िक्र व फ़िक्र में एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि इज़्ज़त अगर आपको हासिल करना है तो उसका क्या तरीका होता है। हम में से ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में उनकी इज़्ज़त हो, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें इज़्ज़त नसीब नहीं होती या लोग हमें रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है, आज ज़िक्र व फ़िक्र में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सब इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को तकरीबन बहुत अजीज़ होती है और इसे हासिल करना हर कोई चाहता है और बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और उसे बहुत अच्छा फ़ील होता है, या हमें कोई रिस्पेक्ट देता है हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है, अंदर से बहुत खुश होते हैं। लेकिन इज़्ज़त हासिल करने का जो तरीका है वो देखिए आज के दौर में थोड़ा सा जुदा हो चुका है। लोग चाहते हैं किसी भी हाल में उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए सोसाइटी में। तो इसका तरीका जो बताया गया है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तरीका होना चाहिए इज़्ज़त हासिल अगर आपको करना है तो। चश्म अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। ज़िक्र व फ़िक्र को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि उन मौज़ूआत पर जो समाज और माशरे में बहुत ज़्यादा राइज होते हैं उन पर गुफ्तगू करने का बहुत एक सलीक़े से, एक तरीक़े से सिलसिला जारी व सारी है। जी, आपकी खिदमत में जो इज़्ज़त समाज और माशरे में समझी जाती है वो कुछ और है, और जो हकीकी इज़्ज़त है वो कुछ और है। जो कामयाबी और तरक्की समाज और माशरे में समझी जाती है वो कुछ और है, और जो वाक़ईन कामयाबी है वो कुछ और है। जी, मसलन सबसे पहले तो इंसान अगर ये समझ ले कि वो किसी का बंदा है, और बंदे का मतलब ये है कि वो अपनी मिल्कियत नहीं है बल्कि किसी दूसरे की मिल्कियत है। बिल्कुल। हम किसी घर में दाखिल होना चाहते हैं, अगर बग़ैर इजाज़त के दाखिल होते हैं तो इज़्ज़त पा जाएंगे कि ज़लील होंगे? ज़लील हो जलील होंगे कि अरे भाई कहाँ चले आ रहे घुसे। और अगर इजाज़त के साथ दाखिल होते हैं या पहले पेशगी इत्तला के साथ दाखिल होते हैं, उन्हें बता के दाखिल होते हैं हम आपके मेहमान बनना चाहते हैं, आपकी इजाज़त है या नहीं है, सलाम के साथ। सलाम के साथ दाखिल होते हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हो जाए, इस्तकबाल करेंगे आपका। इसी तरीके से ये पूरी कायनात अल्लाह की मिल्कियत है, और इस कायनात को हासिल करने और इसमें दाखिल होने के लिए अल्लाह ने कानून बनाया, यानी किस तरीके से इस कायनात की नेमतों को इस्तेमाल करें। आखिर क्यों हमारा हक़ ये बनता है कि हम इस कायनात की नेमतों को इस्तेमाल करें? पानी हम क्यों पी जाते हैं, क्या मेरी मिल्कियत है? वो दूध, गाय भैंस का दूध हम क्यों पी जाते हैं जबकि ज़मीन ने सब्ज़ा उगाया, जानवर ने खाया और गाय भैंस ने मेहनत की, ज़हमतें उनको हुई, और इंसान दूध आराम से पी जाता है? क्या 10 रुपया किसके भैंस के मालिक को दे देना ये उसकी कीमत हुई? नहीं, ये बताइए कि इन मिल्कियत को, इन नेमतों को हमारे लिए जायज़ किसने किया? उसी ने जिसने इंसान को खल्क किया है। इन नेमतों को अगर तुम अपने मालिक की इजाज़त से इस्तेमाल करोगे तो इज़्ज़तदार बन जाओगे, बिल्कुल, और अगर अपने मालिक की बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल करोगे तो ज़लील हो जाओगे। बिल्कुल, बेशक। यही दोनों बातें कुरान मजीद में पेश की गई है। जिस मालिक ने इन सारी नेमतों को हमारे लिए पैदा किया है, उसी मालिक ने इन नेमतों को इस्तेमाल करने का हमें तरीक़ा बताया है, और उसके लिए उसने कानून भेजा है, और उस कानून का नाम है शरीयत, और उस कानून की किताब का नाम है कुरान। तो क्या नेमतों का सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें इज़्ज़त और बुलंदी की तरफ ले जाता है? बिल्कुल। देखिए, आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करते हैं, कुरान मजीद की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन काना युरीदुल इद्दता फलिल्लाहिल इद्दतु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिम तय्यब वल अमलुस सालिह यरफ़ा। जिसे इज़्ज़त चाहिए उसको खुदा से मांगना चाहिए, क्योंकि तमाम इज़्ज़त अल्लाह से मखसूस है और तमाम पाकीज़ा कलाम उसकी तरफ जाते हैं, और अमल सालेह उन्हें बुलंदी अता करता है। वही बात जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जब हम जो है हमें इज़्ज़त चाहिए
تو اللہ کی، مالک کی، کائنات کے خالق کی اجازت لے کر اس کائنات کی نعمتوں کو استعمال کرے، جو کہ اس نے اجازت دے دی ہے قرآن مجید میں، طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو پھر جب ہم اس کو عزت چاہیے تو اسی پروردگار سے ہمیں عزت طلب کرنی چاہیے۔ اب وہ کن کن اعتبار سے ہم اس سے عزت مانگے؟ مثلا ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں جس سے انہیں منع کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ظلم سے روکا ہے، تو ظالم کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا انہو لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو جو کامیاب نہیں ہے وہ عزت دار بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا ہے انہو لا یفلح الکاذبون، اور جھوٹے بھی عزت دار نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے جھوٹ بولنا بھی ذلت کی سبب ہے۔ اس کے بعد کیا کہا قرآن مجید؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ بھی کامیاب عزت دار نہیں ہو سکتے۔ یعنی جن چیزوں سے خداوند عالم نے ہمیں روکا ہے ان سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور جن چیزوں کو خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے انہیں ہمیں اختیار کر۔ کن کن باتوں کا حکم دیا؟ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرنا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم مثلا آپس میں متحد رہیں گے تو عزت دار بن جائیں گے، اور اگر ہم آپس میں اختلاف اور تفرقہ کریں گے تو ظالم ہمارے حقوق کو لوٹ کے کھا جائے گا، اور ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ جہاں علموں میں ایک علم بہت عظیم ہے وہاں دشمن شناسی بھی ہے، یعنی دشمن کی پہچان۔ مطلب انسان کو یہ سیکھنا چاہیے، انسان کو سیکھنا چاہیے کہ ظالم کی پہچان ہو، ظالم کون ہے۔ تو انسان کو جو ہے یہ معرفت ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر ظلم کس انداز سے کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی بے عقل انسان جو ہے، جیسے جاہل اس چیز سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس چیز سے نفرت کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے۔ تو اسی لیے عزت کا طریقہ فقط یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو ان باتوں میں تلاش کرے جن سے اس نے روکا ہے، اور اللہ کی اجازت جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے انہیں انجام دے، تو انسان کے لیے یہی بہترین عزت ہے۔ چلیے یہ تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، آپ نے قرآن مجید کی چند آیتیں بھی پیش کی ناظرین کے سامنے کہ عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا مولانا صاحب کہ جو ہے ہر ایک انسان، تقریباً یہ ہر ایک انسان ہے وہ ذلت کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس سے دور ہی رہنا چاہتا ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی، لاکھوں طریقے اپنانے کے باوجود بھی اسے عزت نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھی جو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی گئی ہے، بس بات وہی ہے، سلسلہ کلام جو آپ کی خدمت میں جاری و ساری تھا وہی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جو اللہ نعمت عنایت کرتا ہے اور انسان ان نعمتوں کو، ان طاقتوں کو غلطی میں استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، برائی میں استعمال کرتا ہے، تو وہ نعمتیں جو انسان کے لیے عزت کا سبب تھی وہ نعمتیں ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا مثال بہت آسان سی مثال ہے، آپ کو اللہ نے کئی بیٹے دیے ہیں جو ماشاءاللہ بہت تگڑے ہیں، ماشاءاللہ جوان ہیں۔ اب ان سے دو کام لیے جا سکتے ہیں، بندگان خدا کی بھی خدمت لی جا سکتی ہے، سماج کے لیے امن بھی بن سکتے ہیں، مثلا اپاہج کے لیے مددگار بھی بن سکتے ہیں۔ اگر یہ سب باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی بھی عزت کے، آپ کے بھی لیے یہ بچے عزت ہیں، آپ کے گھر کے بھی لیے عزت ہے، آپ کے سماج کے لیے بھی عزت ہے، باعث فخر بن جائیں گے۔ لیکن یہی بچے لمبے چوڑے ہیں، تکڑے ہیں، اور ان کے سینے بھی بڑے مضبوط ہیں، مگر زبان کو فساد میں استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق لوٹ رہے ہیں، اپنی طاقت سے پڑوسیوں کو دبا رہے ہیں، تو یہی بچے ذلت کا سبب بن جائیں گے۔ یہی آیات قرآن مجید نے بھی، اللہ نے انہی آیات کو پیش کیا ہے کہ جن لوگوں کو جو نعمتیں دی گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو نیکیوں میں خرچ کرتے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے ان نعمتوں کو غلطی میں خرچ کیا، تو وہی نعمتیں ان کے لیے ذلت کا سبب ہو گئی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر تو ذلت اور غربت کی مار پڑی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ ذلت کا ہی لفظ استعمال کیا، یہ کس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت دی تھی، مگر انہوں نے اس مال و دولت کو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے اور ان کو غلام بنانے میں تو استعمال کی، ان کو تعلیم دینے، ان کی مثلا خدمت کرنے میں، تو کیا ہوا؟ آخر میں چل کے ان کا انجام بھی وہی ہوا جو بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعون کا ہوا تھا، اور غرق دریائے نیل ہو گئے اور اتنے ذلیل ہوئے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ پیش کر دیا کہ انہیں طاقت دی گئی تھی، لہذا انہوں نے طاقت کو
غلط استعمال کیا تو انجام یہ ہوا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بڑے غریب تھے اور پھر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے. اس لیے کہ جب انسان مقابلہ، پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے قوم بنی اسرائیل کی ذلت کا سبب، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ذلیل لوگوں میں ہوتا ہے. جو خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ذلیل لوگوں میں ہوتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ سبا کی آپ 15ویں آیت پڑھیے. 15ویں آیت میں سورہ سبا کی یہ تحریر کیا گیا ہے کہ کلوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھاؤ. اور اللہ نے انہیں پاک و پاکیزہ ملک یعنی شہر عطا کیا تھا. اور جب خداوند عالم نے انہیں شہر عطا کیا مگر انہوں نے اس نعمت کو غلطی میں استعمال کیا اور خدا نے قوم سبا پر عذاب نازل کر دیا. عذاب نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قوم ذلیل ہو گئی. تو مطلب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ عزت کس سے حاصل ہوتی ہے اور ذلت کیسے ملتی ہے. ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ مطلب ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سامنے والے کی بہت مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہے ہیں، بہترین اخلاق پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی سامنے والا آپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا، عزت نہیں دیتا، بلکہ وہ کسی اور کو عزت دیتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو اس کا کیا ریزن ہوگا؟ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے یا سامنے والے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے؟ عزت نہیں مل پا رہی ہے یا وہ سامنے والا دے نہیں رہا ہے، یا ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے یا ہمارے دل میں کوئی کمی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ نہ تو اس میں جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہے اور نہ آپ کی مدد میں کوئی کمی ہے، سوچنے کے انداز میں کمی ہے. سوچنے کے نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، ایک صاحب کی آپ نے مدد کیا لیکن وقت پڑنے پہ یا ایسا بھی آپ کو وہ اتنا رسپیکٹ نہیں دیے، لیکن جس صاحب نے ان کی مدد بھی نہیں کیا تھا انہیں بڑی عزت دی جا رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، وہی ہم آپ کی سیریسلی کیونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ہائی ہے. ایسا وہی بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. اگر آپ نے جو ہے مدد بندے کو خوش کرنے کے لیے کی تھی تو آپ اس سے عزت کو مطالبہ کیجئے کہ مجھے عزت دو، میرا شکریہ ادا کرو. لیکن اگر آپ نے اس بندے کی خدمت خدا کے لیے کی تھی تو اب اس سے امید ہی نہ رکھو. اور جو خدا عزت دے گا وہ بندہ دے نہیں سکتا. توجہ کی آپ نے جو ہم کہہ رہے ہیں، جی بالکل، جس پہ جو خدا عزت دے گا وہ بندہ دے نہیں. مثلا ہمارے سوچنے میں کمی یہ ہے کہ ہم مخلوق سے عزت کے طلبگار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے تو یہ پلٹ کے. امام نے نہج البلاغہ میں اس سلسلے میں بڑی عظیم بات کی ہے. امام نے کہا کہ اگر کسی کے کام آ جاؤ تو اس سے پلٹ کے شکریہ کے طلبگار نہ بننا. اگر تم کسی کے کام آ جاؤ تو اس سے پلٹ کے شکریہ کے طلبگار نہ بننا. کیوں؟ مثلا مثال کے طور پر کوئی ایک غریب فقیر آدمی ہے، آپ نے اس کی مدد کرنے کے لیے چند سکے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کی مدد کرنے کے لیے کئی سو روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 50,000 روپیہ آپ نے دے دیا. 10 لوگوں نے آپ کے اس کرم کو دیکھ لیا. کیا مانا؟ آپ لوگوں نے کیا مانا آپ کے بارے میں کہ بڑا کریم آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. تو امام نے اسی نقطے پر توجہ دیتے ہوئے کہا تم نے عزت دی نہیں، تم نے عزت منوائی ہے. تم نے عزت دی نہیں، تم نے عزت منوائی ہے. تو جب تم نے عزت منوائی ہے تو اپنی اس سے شکریہ کے طلبگار کس بات کے، جبکہ تم نے اپنی عزت منوائی ہے. اسی لیے وہ واقعہ جو آپ نے کبھی اکثر و بیشتر سنا ہوگا علماء کرام کی زبان سے کہ امام حسن علیہ السلام ہمیشہ دروازے کے پیچھے سے سائل کو عطا کرتے تھے. جب کسی نے پوچھ لیا کہ آخر ایسا کیوں، تو امام نے جواب دیا کہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ پست ہوتا ہے، اور جو اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہوتی ہے اس کی اور میری آنکھوں کا مقابلہ سامنا نہ ہو جائے، اس لیے میں دروازے کے پیچھے سے عطا کرتا ہوں. بالکل. آج مطلب بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی ہے، امام حسن علیہ السلام کا وہ واقعہ بتایا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کی اجازت سے کہ جو ہے ہم لوگ باتیں تو کر لیتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں میں اس طرح سے شرمندگی نہ دیکھنے کا موقع ملے، لیکن آج ہم لوگ دکھا کے ہی وہ کام کو انجام دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حدیث اور روایت ایک طرف ہم اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور اپنا عمل اور اپنا کام جو ہے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. جی میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں بھی تھوڑی سی ہم اپنے دماغ میں غلطی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ غلطی یہ محسوس کر رہے ہیں جو ہم جو ہے دکھا کے کرتے ہیں. اس لیے ہم نے ہر نیک عمل کا اجر جو ہے ثواب میں تلاش کر رہے ہیں، یعنی اجر جو ہے ہم برکت میں تلاش کر رہے ہیں. مثلا دکان پہ قرآن اس لیے پڑھائیں گے تاکہ برکت ہو جائے، تلاوت اس لیے نہیں کریں گے تاکہ ہدایت ہو جائے.
یہاں پر سوچنے کا تھوڑا سا فرق ہے، جبکہ کیا قرآن کہتے ہیں، برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور جب ہدایت ہو جائے گی تو راستے تو خود بخود کھل جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم چونکہ جس کو عطا کر رہے ہیں دکھاوا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کے ثواب کو طلب کرنا چاہتے ہیں، ورنہ جس اعتبار سے ہمارے یہاں مجالس کے سلسلے میں تبلیغ کا انتظام ہے، اس اعتبار سے تو ہمارے سماج اور معاشرے کو اور ہمارے علماء کو بھی، یعنی جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جو تبلیغ سن رہے ہیں ان کو بھی ایک آئیڈیل سماج پیدا کر دینا چاہیے تھا، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم جو ہے ثواب کی غرض سے کام کر رہے ہیں، ہدایت کی غرض سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ چلیے بہت خوب، وقت بہت کم ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ معصومین کی نگاہ کے حوالے سے ناظرین عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی حدیث آگاہ پیش کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، معصومین کی احادیث کے مطابق عزت کیا ہے؟ عزت کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں میں عزیز بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، پاکیزگی اختیار کر لے، یہ اس کی عزت کا سبب۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، امام علی کی حدیث ہے، ارشاد ہوتے ہیں کتنے ہی عزت دار ایسے ہیں جو اپنے اخلاق کی وجہ سے ذلیل ہوئے، اور کتنے ہی ذلیل ایسے ہیں جو اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں عزت دار بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دونوں چیز آپ کے اخلاق اور کردار میں پوشیدہ ہے۔ اگر مثلا جیسے اس کے سلسلے میں ایک مثال دیتا ہے قرآن بہت عمدہ، عزت جو سماج اور معاشرے میں زلیخا کو حاصل تھی، یہ خود زلیخا نے بھی بات کہی ہے جناب یوسف کو خطاب کر کے، اے یوسف تم جب کہ غلام تھے اور مگر اپنے اللہ کے مطیع تھے، ہم جب کہ بادشاہ تھے مگر ہم گناہ گار تھے۔ اس نے گناہ گاروں کو غلام بنا دیا اور مطیع اپنے پروردگار کی بات ماننے والے کو بادشاہ بنا دیا۔ تو بس آپ کا جو ہے ہم سب کا کمال اسی میں ہے کہ اگر ہم ذلیل بننا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے اکڑیں، غرور کریں، اور اگر عزت دار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، بہت ہی بہترین گفتگو رہی آج کے پروگرام میں۔ ناظرین کہ عزت کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی وجہ ہوتی ہے جس سے ہمیں جو ہے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب ذکر و فکر میں آپ سے ملاقات کریں گے ایک ایسے ہی سوسائٹی سے جڑے ہوئے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین، پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے لوگ پیسے کی بنا پر آپ کی عزت کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ طاقت کی وجہ سے آپ کے لوگ عزت کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ لوگ عزت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کبھی نہ کبھی وقت بے وقت ان کے کام آ جاتے ہوں، ہو سکتا ہے عزت اس لیے بھی کر رہے ہوں کہ آپ بہت اچھے لگتے ہوں انہیں۔ لیکن عزت جس طرح سے ہونی چاہیے وہ طریقہ کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے گفتگو کی، عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب موجود تھے، انہوں نے بہترین طریقے سے بتایا کہ آپ کو عزت حاصل کرنا ہے تو کیا طریقے اس کے لیے ہو سکتے ہیں، اور اگر ذلت حاصل ہو رہی ہے یا ذلت کہ کوئی ایسا کام ہے جو ذلت کا سبب بن رہا ہے تو اس پر بھی تھوڑا سا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے اسی وقت۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت شکریہ۔